का जमाल है सारा, सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा। दूर दिल से हर एक संग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। और जहां अजहर भाई ने छोड़ा है वहीं पे ये जुमले सुनिएगा। बाजू कट के भी जीत जाता है, बाजू कट के भी जीत जाता है, बाजू कट के भी जीत जाता है। अगले जुमले पे जे दिल बोले ते हाथ उठाना, नहीं तो थोड़ी अपनी मर्जी है। बाजू कट के भी जीत जाता है। अगला मिसरा जोर से नहीं पड़ता, नबी की आल दुआ देगी और मेरी सारी जिंदगी के लिए ये दुआएं काफी होंगी। बाजू कट के भी जीत जाता है, गाजी हैदर का रंग दिखाता है। बाजू कट के भी जीत जाता है। अच्छा, सरायकी पढ़ते बयान, वैसे सरायकी मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन शाकिर शुजा आबादी से किसी ने पूछा, शाकिर शुजा आबादी सिर तो लेके पैरों ताई फालिज दा मरीज है, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तुर नहीं सकता। रब कोलों कोई शिकवा करना चाहती, वो आदा है इत्थां जो भोगे हैं उत्थां कोई जजा मिलती। भाई पत्थर दले बंदा जरा हाथ नहीं उठा रहा, अगले मिसरे ते दुआ में करना, मौला उस बंदे नू कदी फालिज दा अटैक ना होवे, जरा हाथ उठा के उच्चा बोले, उस बंदे नू कदी फालिज दा मरीज ना बनावी, जरा उच्चा बोले। स्टेज वाले तो यकीनन ऊंचे बैठे हैं, ऊंचा बोलेंगे, हुजूर आपसे दुआ मिल जाएगी। और मेरा और सही का बड़ा प्यार है, इसलिए भी है आपके बाबा जान से मदीना पाक भी मुलाकात हुई, भाई शुमाइल दुरानी साहब से भी मदीना पाक मुलाकात हुई। अब अगले जुमले पे मैं नहीं जानता आप में से कौन हाथ उठाएगा, किसका हाथ नीचे रह जाएगा, लेकिन इतना जानता हूं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, सरकार को दिखाने के लिए। सोने नु तेरी जायदादां दा पता है, तेरे झूठे ते सच्चे वादां दा पता है, बंदिया किधरे भुलिया ना रह जावी, सोने नु तेरे इरादा दा ही पता है। जिसका ये यकीन है वो हाथ उठाएगा। मैं नहीं देखता कौन हाथ उठा रहा है, किसका हाथ नीचे है, बस इस यकीन से बोलिएगा सरकार देख रहे हैं। शाकिर शुजा आबादी कहता है, इथां जो भोग भोगे हैं उठा कोई जजा मिलती, थकेड़े सारे लेवे सन नबी मिलती, खुदा मिलती। थकेड़े सारे लेवे सन, बाजू कट के भी जीत जाता है, गाजी हैदर का रंग दिखाता है। शाहजी दुआ दीजिएगा, खून अंदर ही सारा रंग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। माशाल्लाह मुल्तमिस हूँ भाई आले अहमद दुरानी साहब, अजीम बाप के अजीम बेटे नूरानी वजदानी और पाक किताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। इन जुमलों से आपको सदा देता हूँ जो आपके बाबा जान के लिए मैं पढ़ा करता हूँ। ताजदारे फसाहत चले आइए, शहरियारे बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक, नौबहारे खिताबत चले आइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे आका की शान, मकाम और मर्तबा ये है कि जिनका सरापा मज़हरे नूर यज़्दा। साथ आपने देना है, इंशाअल्लाह गला भी खुलता जाएगा। मेरे आका की शान ये है, मकाम ये है कि जिनका सरापा मज़हरे नूर यज़्दा, और जिनका दीदार सुबह ईद, और जिनकी जुल्फ शाम में अंबरख्शा, और जिनकी जुल्फ शाम में अंबरख्शा, खुसरवे खूबा सदरे की हाँ, और जिनका चेहरा खुर्शीद ताबा। फिर क्यों न कहूँ दिल में यूं उनकी तजल्ली का तमाशा देखा, दिल में यूं उनकी तजल्ली का तमाशा देखा। आप कीने में रवा नूर का दरिया देखा, होश खोकर तेरे जलवों का तमाशा देखा, होश खोकर तेरे जलवों का तमाशा देखा। देखने वाले ने यूं देखा तो फिर क्या देखा, होश खोकर तेरे जलवों का तमाशा देखा। देखने वाले ने यूं देखा
تو پھر کیا دیکھا، ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، یہ چاند یہ تارے شب معراج آقا کو دیکھ رہے تھے، عاشق اسی چاند کو انہی تاروں کو اس لیے تکتا ہے کہ اسی چاند نے انہی تاروں نے محبوب خدا کو تک رکھا ہے۔ ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، اور کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ سائم، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ شعر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سارے عاشق رسول بیٹھے، یہاں سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ ارے پیار میرے آقا کا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی کامل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر، آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، معراج کا راہی، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ اور ملی خاکے شفا حوروں نے یہ کہہ کر جنت میں بھی اس جیسا کاجل نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ جس طرح اول، آخر، ظاہر، باطن اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اسی طرح اول، آخر، ظاہر، باطن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ پھر کیوں نہ کہوں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ میرے آقا اول ہیں، میرے آقا اول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ میرے آقا نے جواب دیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل امی ہیں، میرے آقا نے سوال کیا ہے اے جبریل امی یہ تو بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی علم نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی اندازہ تو ہوگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا اندازہ ہے، چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک نورانی ستارہ چمکتا تھا پھر ڈوب جاتا تھا۔ اس نورانی ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے وَعِزَّتِ رَبِّي انا ذالک الکوکب۔ اے جبریل امی مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔ پتہ لگا زمین تھی، حضور تھے، آسمان تھا، حضور تھے، جنت نہ تھی، حضور تھے، لوح و قلم نہ تھے، حضور تھے۔ دنیا میں
کوئی شے نہ تھی حضور تھے، پھر کیوں نہ کہوں فرشتہ تھا، نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہ۔ اس وقت تو کوئی شے نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی، کوئی جگہ نہ تھی، بس دو ذاتیں تھی، ایک ذات خدا کی تھی، دوسری ذات نور مصطفیٰ کی تھی۔ وہ زمانہ بڑا حسین زمانہ تھا جب محبوب کو دیکھا کرتا تھا اور محبوب محب کو دیکھا کرتا تھا۔ وقت مختصر ہے، والآخر میرے آقا آخری رسول ہے، والظاہر ہر شے میرے آقا کو جانتی ہے۔ مثال نہ دے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک درخت تھا کھجور کا خشک، میرے آقا ٹھہر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ ممبر نہ بنا لیا جائے؟ لوگوں ممبر بنایا ہے، میرے آقا ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک رونے کی آواز آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ اتنا رو رہا تھا ہمارے دل پھٹنے کو آتے تھے۔ میرے آقا ممبر سے اٹھے، درخت کے قریب گئے، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت رو رہا ہے۔ میرے آقا قریب گئے، درخت کو سینے سے لگایا، میرے آقا نے اسے خاموش کروایا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تجھے ترو تازہ نہ کر دوں، اگر تو چاہتا ہے تجھے جنت کا درخت نہ بنا دوں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ تھا، کل جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا، مجھے جنت کا درخت بنا دے۔ میرے آقا نے فرمایا، منبر کے نیچے میرے آقا نے اس درخت کو دفنا دیا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ اگر میں اس کو خاموش نہ کرواتا کل قیامت تک روتا رہتا۔ دوسری مثال نہ دیکھو جو ہے، اور یہ مثال جب میں نے پڑھی اور یقین کریں میرا دل رویا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ میرے آقا کا صحابی ہے، میرے آقا سے بڑی محبت کرتا ہے اور اسے دل کے کانوں سے سنیں گے۔ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے آقا کا سچا عاشق ہے، صحابی رسول ہے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، میرے آقا نماز ادا کرتے ہیں، وہ صحابی نماز تو پڑھتا ہے لیکن دعا میں شریک نہیں ہوتا۔ صحابہ نے دیکھا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جب آقا دعا کروا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا، چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے آقا کو عرض کی ہے یا رسول اللہ صحابی ہے، آپ کا عاشق ہے، آپ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا میں شریک نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے کہا بلا کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بلا کر آئے نا میرے آقا نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ آنکھوں سے صحابی کی آنسو گرنے لگ گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس راز کو دل میں دفن کیے ہوئے تھا لیکن آج آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا صحابی عرض کرنے لگا؟ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں انتہائی غریب ہوں، کئی دنوں تک میرے گھر میں کھانا نہیں پکتا، چولہا نہیں چلتا، میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے، اس یہودی کے گھر میں کھجوروں کا درخت ہے، اس کھجوروں کے درخت کی ایک ٹہنی میرے گھر کی طرف آتی ہے، صبح جب ہوا چلتی ہے اس کھجوروں کے درخت سے کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کھجوروں کو نہ اٹھا لیں اور کل قیامت کے روز اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا۔ جب یہ بات کی میرے آقا نے فرمایا اس یہودی کو کہہ دو کہ میرے نبی یہ درخت تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ صحابی خوش ہو گیا، یہودی کے پاس گیا ہے۔ یہودی کو جب صحابی نے کہا کہ آقا
درخت خریدنا چاہتے ہیں، یہودی نے انکار کر دیا۔ صحابی نے کہا کہ آقا قیمت دیں گے، قیمت دیں گے، مفت تو نہیں لے رہے نا، قیمت دیں گے آقا، بیچ دو۔ یہودی کہتا میرا درخت میں نہیں بیچتا۔ صحابی واپس آقا کے پاس آیا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میرے آقا کے پاس آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کتنا عرصہ ہو گیا میں آپ کی دعا میں شریک نہ ہو سکا، اس یہودی کے پاس گیا ہوں، وہ کہتا ہے میں درخت نہیں بیچتا اس لیے کہ درخت میرا ہے۔ میرے آقا نے کرم کیا ہے، لوگوں سنیے گا، میرے آقا نے اب کرم کیا ہے، صحابی کو کہا ہے اے صحابی سن لے، اب اس یہودی کے گھر نہیں جانا، اب اپنے گھر جانا ہے، اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے صحن میں ٹھہر کر اس درخت کو میرا حکم دینا ہے کہ اس یہودی کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ۔ صحابی گئے اپنے گھر کے صحن میں، آقا کا حکم دیا ہے، درخت کو کہا کہ آقا فرماتے ہیں اس یہودی کا گھر چھوڑ میرے گھر میں آ۔ درخت اپنی قسمت پر وجد کھانے لگا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا، دیوار سے آر پار ہوا، درخت نے یہودی کا گھر چھوڑا، صحابی کے گھر میں آیا۔ صحابی دیکھ رہا تھا، یہودی بھی دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے جب دیکھا، یہودی بھی اپنے گھر سے صحابی کے گھر میں آیا، درخت بھی صحابی کے قدموں میں، یہودی بھی صحابی کے قدموں میں۔ درخت کو دیکھ کر یہودی کہنے لگا صحابی کو اے صحابی سن، جس نبی کے حکم کو دیکھ کر اس درخت نے میرا گھر چھوڑا ہے، اسی نبی کی عظمت کو دیکھ کر میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی حقیقت کو اللہ نے چھپایا ہے۔ آخری جملے لینے والا ہوں۔ میرے آقا جب زمین سے آسمان کی طرف گئے، میرے آقا نے لباس بشری اتارا، لباس نوری پہنا۔ جب میرے آقا آسمان سے لامکاں گئے، میرے آقا نے لباس نوری اتارا، لباس حقیقی پہنا۔ اب تو بشریت بھی پیچھے رہ گئی، نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ نے حقیقت کا لباس پہنا ہے۔ وہ مقام آ گیا جہاں حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ میری یہاں حد ہے، پر جل جائیں گے۔ میرے آقا نے حقیقت کا لباس پہنا ہے، پھر کیوں نہ کہوں لباس آدمی پہنا، جہاں نے آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ ارے بشر کے رنگ میں اسی بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے خود صبغت اللہ بن کے نکلیں گے۔